बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मतालिया पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 42 के साथ चैप्टर नंबर 5 का जो हमारा आखिरी मौजू है वो है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निज़ाम हुकूमत या दौर हुकूमत और उनके जो इंतज़ामी खसूसियात थी वो क्या थी। तो जैसा कि हम ये जितने भी डिस्कशन हमारी हो रही है वो इसी हवाले से है कि उसमें एक पाकिस्तान को किस तरीके से एक बतौर फलाही ममलिकत के तौर पर जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करते हुए हम जो है वो दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। तो उस हवाले से आप यूँ कह लें कि हज़रत उमर के दौर की जो आप यूँ कह लें कि इंतज़ामी खसूसियात हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा आप यूँ कह लें कि जो एक इस्लामी हवाले से जो हज़रत उमर का दौर है उसको चूँकि एक मिसाली दौर हुकूमत कहा जा सकता है। और इस हवाले से भी कि खुलफाए राशिदीन जो है वो उनका दौर हमारे लिए मशले रहा है। और ये भी है कि हज़रत उमर के दौर में तकरीबन जो 22.5 लाख मुरबा मील का जो एरिया था उस पे जो इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम थी और उनका जो तरीक़ा था, उनके जो इंतज़ामात थे, उसकी जो खसूसियात थी, उसको हम देखते हैं कि कितनी सादगी से उन्होंने जो है वो अपना ये तकरीबन 10 साला दौर गुज़ारा। और उसमें हम अक्सर कहते हैं जी कि सिकंदर आज़म और बाबर दी ग्रेट और पता नहीं कौन कौन से, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा आप यूँ कह लें कि मुस्लिम हिस्ट्री में इतने कम अरसे में और कम वसाइल के होते हुए एक अच्छी और मरकज़ी मज़बूत मरकज़ी निज़ाम हुकूमत का क़याम इस्लामी असूलों को जो आप यूँ कह लें कि सामने रखते हुए बनाया गया था। उससे फिर आने वाली आप यूँ कह लें कि एक ऐसी बेस इस्लामी निशात-उस-सानिया को हासिल हुई कि फिर उसके बाद मुसलमान जो है वो कई सदियों तक आप यूँ कह लें कि दुनिया पे हुक्मरानी करते रहे। और फिर उसी खिलाफत के कंसेप्ट को लेके मुख्तलिफ़ मुसलमानों के जो आप यूँ कह लें कि अदवार हैं वो हमारी तारीख़ में हमें मिलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसका जो आखिरी उस निशात-उस-सानिया का जो दौर है वो उस्मानी खिलाफत है जिसका इख्तिताम पहली जंग अज़ीम के बाद 1924 में 23-24 में जाकर हुआ। तो इस तमाम चीज़ को देखते हुए हम उन इक़दामात का और उन इंतज़ामी खसूसियात का जायज़ा लेंगे कि हज़रत उमर के दौर में ये तमाम चीज़ें जो थी वो किस तरीके से जो है वो सरअंजाम दी गई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि खसूसियात में से एक था कि मजलिस शूरा का क़याम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर हुकूमत में मजलिस शूरा का क़याम अमल में ले आए। मजलिस शूरा के दो हिस्से थे। इसका एक हिस्सा मजलिस शूरा ख़ास काबीना के अरकान पर मुश्तमिल था और दूसरा हिस्सा मजलिस शूरा आम कबायली लीडरों और अवाम पर मुश्तमिल था। तमाम फ़ैसले मुशावरत से किए जाते थे। दूसरा पॉइंट, रियासती इंतज़ामिया की तकसीम। हज़रत उमर फ़ारूक ने मिल्लत इस्लामिया को 14 सूबों में तकसीम किया था। इन सूबों को मज़ीद ज़िलों में तकसीम कर दिया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने हर सूबे में वली कातब, कातबुल खुराज, साहिबुल अहादीस, साहिबुल बैतुल माल, काजी और आदल मुकर्रर किए। तीसरा पॉइंट, मरकज़ी हुकूमत। मरकज़ी हुकूमत बहुत मजबूत थी। आप रज़ी अल्लाह के दौर हुकूमत में बहुत से महकमे थे जो आवाम की खिदमत का काम सरअंजाम देते थे। इन महकमों में दीवानुल जिंद, दीवानुल इंशा, दीवानुल ख़राज और शिकायती मरकज़ वगैरह मशहूर महकमे थे। नंबर 4, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौर हुकूमत में बहुत सी इंतज़ामी पॉलिसियाँ बनाई जिनमें चंद जो है वो ये थी। नंबर 1, दरवाज़ा खुला रखने की पॉलिसी।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنے دور حکومت کے تمام نمائندوں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ عوام کے لیے دروازے کھلے رکھیں۔ نمبر 2، احتساب پالیسی۔ حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت میں احتساب کا نظام بہت سخت تھا۔ کسی بھی سرکاری اہلکار کو بدعنوانی پر سخت سزا دی جاتی تھی، اس کی جائیداد تک ضبط کر لی جاتی تھی۔ نمبر 3، ذمہ کے متعلق پالیسی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جاگیردارانہ نظام ختم کر کے تمام زمین مزاروں میں تقسیم کر دی، نہریں بنوائیں اور زمین کا سروے کروا کر ٹیکس مقرر کیا۔ اسی طرح سے چوتھا پوائنٹ میرٹ پالیسی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے میرٹ پالیسی کو اپنایا اور اہلیت کی بنا پر سرکاری عہدوں پر لوگوں کو بھرتی کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی پالیسی کے 3 اصولوں پر بنیاد رکھی تھی کہ نمبر 1، صحیح اکٹھا کرو، نمبر 2، صحیح خرچ کرو، نمبر 3، غلط خرچ کرنے سے روکو۔ تو ملک کے تمام لوگوں کو روٹی مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، اس لیے درجنوں مستحقین کے وظائف مقرر کر رکھے تھے، امیر لوگوں پر ٹیکس عائد کیے ہوئے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے ان کے جو دور حکومت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو رہنما اصول بنائے تھے ان میں جو ہے وہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ پہلا جو تھا وہ یہ تھا کہ احساس ذمہ داری۔ حضرت عمر رضی اللہ یہ سمجھتے تھے کہ منصب حکومت مفادات کے حصول کا ذریعہ نہیں بلکہ ذمہ داری اور خدمت کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ نے ان کا نام اپنے جانشین کے طور پر تجویز کیا اور لوگوں نے اس کی توثیق کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی پہلی تقریر میں فرمایا، اے لوگو، اگر مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ کی نافرمانی کا خوف نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارا امیر اور حاکم بننا پسند نہ کرتا۔ یعنی کہ یہ ان کی عجز و انکساری کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے ان کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جذبہ خدمت، کہ حضرت عمر رضی اللہ نے حکمرانی کے وہ اصول قائم کیے جن کے تحت حکمرانی کا منصب مملکت کے سب سے زیادہ خدمت گزار شخص کا منصب بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب سیدنا عمر رضی اللہ بیت المال کے بھاگے ہوئے اونٹ صحرا سے پکڑ کر لائے اور گرمی سے بے حال ہو گئے تو ایک صحابی رضی اللہ نے کہا کہ امیر المومنین، یہ کام تو کوئی غلام بھی کر سکتا تھا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، مجھ سے بڑا غلام کون ہے۔ اسی طرح سے کفالت، حضرت عمر کی قائم کی ہوئی حکومت میں انسانی فلاح کا تصور اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ ان کا یہ قول آج بھی زبان زد عام ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ انہوں نے بیت المال سے یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کے وظائف مقرر کیے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے لیے دودھ کا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے مساوات، حضرت عمر رضی اللہ کے نظام حکومت کی سب سے نمایاں خصوصیت مساوات کا وہ اعلیٰ ترین معیار تھا جو انہوں نے اسلامی ریاست کے شہریوں کے درمیان قائم کیا۔ مدینہ میں قید پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ کے حکم سے جس کے پاس جو سامان خورد و نوش تھا اس کو بیت المال میں جمع کر لیا گیا۔ تمام لوگوں کا کھانا ایک جگہ پکتا اور اجتماعی دسترخوان پر کھایا جاتا۔ معذوروں اور خواتین کا کھانا ان کے گھروں میں بھیجا جاتا۔ حضرت عمر نے خود روغن اور گھی کے استعمال سے مکمل پرہیز کا فیصلہ کیا۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے، ان کی جلد سیاہ پڑ گئی۔ خلیفہ اور ان کے گھر والوں کا حصہ اجتماعی کھانے میں سب کے بعد اور سب سے کم تھا۔ جب ان سے کہا گیا کہ وہ شہری بچوں کا روزینہ دیہاتی بچوں سے زیادہ مقرر کر دیں کیونکہ دیہاتی بچے سخت جان اور بھوک و پیاس کے عادی ہوتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ بلا آسمان سے سب پر برابر اتری ہے اور سب کو مل کر اس کا بوجھ برابر بانٹنا ہے۔ آذربائیجان کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ کو عمدہ حلوے کا ایک مرتبان بھیجا تو حضرت عمر نے اس کو چکھا پسند کیا اور پوچھا، کیا وہاں سب لوگ یہی حلوہ کھاتے ہیں؟ جواب ملا کہ نہیں، یہ تو عمراء کی خوراک ہے۔ حضرت عمر نے مرتبان
وہیں بند کر کے واپس کر دیا اور فرمایا کہ جو چیز عام آدمی کی رسائی سے باہر ہو، مسلمانوں کے امیر کا بھی اس پر کوئی حق نہیں۔ جب حضرت عمر بن عاص نے فسطاط کے نام سے ایک نئی فوجی چھاؤنی قائم کی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ کو لکھا کہ میں نے ایک گھر امیر المومنین کے لیے بنوایا ہے۔ حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ کر لکھا کہ حجاز میں رہنے والے ایک شخص کا مصر میں گھر کا کیا مانی، اس گھر کو کسی فلاحی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ نمبر 5 احتساب۔ حضرت عمر رضی اللہ ہر لمحہ اس بات کے لیے تیار رہتے کہ عام لوگ ان کا محاسبہ کر سکیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ اصول اخذ کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کا امیر یا اس کے اہل خانہ کسی جرم کا ارتکاب کرے تو ان کو اس کی دوہری سزا دی جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے پر شراب نوشی کی دوہری حد نافذ کی۔ وہ اپنے گورنروں کا بھی سختی سے محاسبہ فرماتے تھے۔ ہر عہدیدار کو مقرر کرتے وقت اس کی جائیداد کی فہرست لے کر اس پر 4 گواہوں سے دستخط ثبت کراتے۔ گورنر کا تقرر 4 شرائط کے تحت عمل میں آتا۔ نمبر 1، ترکی گھوڑے جو شان و شوکت کی علامت سمجھے جاتے تھے نہیں بیٹھیں گے یا استعمال نہیں کریں گے، گورنر۔ نمبر 2، باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، یعنی باریک کپڑا جو انتہائی قیمتی ہوتا۔ اسی طرح سے نمبر 3، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، یعنی گورنر جو ہے وہ چھنا ہوا آٹا یا اس کی روٹی وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، دروازے پر دربان مقرر نہیں کرے گا۔ تو عام آدمی کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کے خلاف شکایت کر سکتا تھا، جرم ثابت ہونے پر اسے سخت سزا دی جاتی اور اکثر معزول بھی کر دیا جاتا۔ اسی طرح سے 6 پوائنٹ عدل اور قانون کی بالادستی تھی۔ حضرت عمر نے ایک ایسا نظام عدل قائم کیا جو قانون کی بالادستی کے تمام تقاضوں کو بطریق احسن پورا کرتا تھا۔ قاضی کے منصب پر نہایت دیانتدار اور متقی لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا، ان کو بھاری تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ قانون کی نظر میں سربراہ مملکت سے لے کر ادنیٰ شہری تک ہر ایک کو مساوی درجہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ کو خود مدعی بن کر عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ نے جو قاضی تھے، خلیفہ ہونے کی وجہ سے آپ کی تعظیم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے، اور جا کر خود مدعا علیہ کے پاس بیٹھ گئے۔ جب قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ کے مرتبے کا احساس کرتے ہوئے ان سے قسم لینے میں تأمل کیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا جب تک تمہارے نزدیک ایک عام آدمی اور عمر برابر نہ ہوں تم جج کے منصب کے اہل نہیں ہو سکتے۔ اسی کو آگے لے کر چلتے ہوئے 7واں پوائنٹ، آزادی اظہار۔ آزادی اظہار۔ حضرت عمر کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ بہت سخت گیر انسان تھے۔ بلا شبہ وہ قانون کے نفاذ اور بیت المال کی حفاظت کے بارے میں بہت سخت گیر تھے، لیکن جہاں تک آزادی اظہار اور مشاورت کا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی انسان ان سے زیادہ مشورہ کرنے والا نہیں تھا۔ جب مجمع عام میں ایک شخص نے ان کے کرتے کی لمبائی کے بارے میں سوال اٹھایا تو ایک اور شخص نے اعتراض کرنے والے کو ٹوکنا چاہا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اسے کہنے دو، اگر لوگ ہم پر تنقید نہ کریں تو وہ کسی کام کے نہیں، اور اگر ہم کی بات نہ سنیں تو ہم کسی کام کے نہیں۔ تو اسی طرح سے 8واں پوائنٹ، جمہوریت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک جمہوری ریاست کی بنیادی اصول قائم کر دیے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت میں ایک عالمگیر جمہوری ریاست کی عظیم الشان عمارت تعمیر ہوئی۔ یہ وہ ریاست تھی جس نے پوری دنیا میں جمہوریت کا سبق سیکھا۔ فرانسیسی فلسفی روسو کے کتاب معاہدہ عمرانی مغربی دنیا میں جمہوریت کا نقش اول سمجھی جاتی ہے۔ روسو نے اپنی اس کتاب کا آغاز جس فقرے سے کیا، اس میں واضح طور پر حضرت عمر رضی اللہ کے اس قول کی بازگشت سنائی دیتی ہے جو انہوں نے ایک گورنر کو تنبیہ کے طور پر لکھا تھا: انسانوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں غلام کیسے بنا لیا۔ روسو نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آن جناب کے خلفاء کو جمہوریت کا نقیب مانا ہے۔ ہندوستان کے عظیم رہنما مہاتما گاندھی ہمیشہ رام راجیہ الہی حکومت الہیہ کی بات کرتے تھے۔
جب ان سے کسی نے پوچھا کہ رام راجیہ کیسی حکومت ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ کی حکومت کو دیکھ لو، رام راجیہ کا نقشہ تمہارے سمجھ میں آ جائے گا۔ 9 پوائنٹ اقلیتوں کے حقوق۔ حضرت عمر رضی اللہ کا غیر مسلم سے حسن سلوک ایک ایسا موضوع ہے جس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ شام میں مسلمان ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے اور ایک عیسائی کا مکان اس تعمیر میں حائل تھا۔ مسلمانوں نے اس سے کہا کہ وہ اسے فروخت کر دے، اس نے انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے اسے زبردستی ڈھا دیا اور مسجد میں شامل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے حکم دیا کہ مسجد کے اس حصے کو جس میں اس عیسائی کا مکان شامل کیا گیا ہے مسمار کیا جائے، اس پر مکان تعمیر کر کے مالک کو دیا جائے۔ کہتے ہیں یہ مکان اب بھی سیدنا عمر رضی اللہ کے عدل اور رواداری کی زندہ شہادت کے طور پر موجود ہے۔ نظم و نسق۔ حضرت عمر نے پہلی بار ایک ایسا نظام مملکت قائم کیا جو ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج بھی دنیا کے مہذب اور ترقی یافتہ ریاستوں میں جو کامیاب حکومتی ماڈل کام کر رہے ہیں ان کی بہت سی باتیں حضرت عمر رضی اللہ کے حکومتی ماڈل سے مستعار لی گئی ہیں۔ مردم شماری۔ حضرت عمر فاروق مردم شماری کرانے والے پہلے حکمران تھے۔ ملکی تقسیم۔ خلافت فاروقی میں اسلامی مملکت کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا۔ عمال یا گورنروں کا تقرر۔ ہر صوبے میں ایک عامل مقرر کیا جو تمام لوگوں اور امیر المومنین کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ صاحب الخراج کا تقرر۔ ہر صوبے میں مالگزاری اور حسابات کا ریکارڈ رکھنے کے لیے صاحب الخراج یعنی ٹیکس کلیکٹر مقرر کیے گئے۔ صاحب الاحداث۔ پولیس کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا گیا۔ پولیس کے اعلیٰ افسر کو صاحب الاحداث کا نام دیا گیا۔ کاتب۔ ہر صوبے میں حکومتی امور کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک کاتب مقرر کیا جاتا تھا جس کا مرتبہ موجودہ دور کے سیکٹری کے برابر تھا۔ صاحب بیت المال۔ بیت المال کا حساب کتاب رکھنے والا افسر یا وزیر خزانہ صاحب بیت المال کہلاتا تھا۔ قاضی۔ ہر صوبے میں ایک چیف جسٹس مقرر کیا جاتا تھا جسے قاضی کہا جاتا تھا۔ دیوان یا سیکریٹریٹ۔ حضرت عمر نے فوج کی تنخواہوں اور شہریوں نیز مجاہدین کے وظائف کا حساب رکھنے کے لیے ایک سیکریٹریٹ مقرر کیا جسے دیوان کا نام دیا گیا۔ فوج۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک باضابطہ فوج اسٹینڈنگ آرمی قائم کی اور اس میں مختلف عہدے قائم کیے۔ فوجی چھاؤنیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں پہلی مرتبہ مستقل فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں جن کو جند کہا جاتا تھا۔ ان میں یہ قابل ذکر ہیں فسطاط، بصرہ، کوفہ، دمشق، موصل، حمص، اردن، فلسطین اور مدینہ۔ حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت میں افتاء و حدود و تعزیرات کے محکمے قائم کیے گئے، محکمہ ڈاک اور ٹیکس قائم کیے گئے، عام مقامات پر مساجد اور مدارس کی تعمیر کی گئی، نئی سڑکیں بنائی گئیں۔ غرض کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عہد نبوی کے اور خلفائے راشدین کے جو آپ یوں کہہ لیں کہ ادوار ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں جو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ چمکتا ہوا درخشاں قسم کا جو دور ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا عہد نبوی کے بعد، وہ حضرت عمر کا دور حکومت ہے جس نے ایک مکمل اسلامی فلاحی ریاست کا کنسپٹ دیا۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے یہ چیپٹر نمبر 5 کا جو آخری ہمارا موضوع تھا اس کو دھیان سے سنا ہوگا۔ آپ اس کی تیاری بھی کیجیے اور اس کے متعلق آپ کو اسلامک ہسٹری میں بہت سی اور چیزیں بھی مل جائیں گی، تو اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو حضرت عمر کے دور حکومت، سنہری دور حکومت کی تفاصیل اسلامک ہسٹری میں آپ کو مل جائیں گی۔ اپنا مطالعہ کیجیے اور اپنی آپ یوں کہہ لیں کہ اسلاف کی عظمت رفتہ جو ہے، یہ درخشاں دور جو ہے اس کو دیکھیے اور پھر کوشش کیجیے کہ آپ کس طریقے سے بحیثیت ایک مسلمان، ایک پاکستانی اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اللہ حافظ۔